अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। ज़ुबैर जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं अपने केबिन में बैठा कंप्यूटर पर फाइल्स को पीडीएफ में तब्दील कर रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे बॉस ने मुझे फ़ौरन से पहले अपने कमरे में आने के लिए कहा। मैं वहीं अपना काम छोड़कर जल्दी से अपने बॉस के कमरे की जानिब चला गया। मुझे डर था कि बॉस मुझे मेरी लापरवाही की वजह से यकीनन कोई सज़ा देने वाले होंगे, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मामला इसके बरक्स था। मैं कम इन सर, मैंने नहायत मोदबाना अंदाज में अंदर दाखिल होने से पहले अपने बॉस से इजाज़त मांगी, जिस पर बॉस ने सर को हिलाते हुए मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। मैं खामोशी से जाकर उनके सामने खड़ा हो गया। बॉस एक फ़ाइल चेक करने में मसरूफ़ थे। जब उन्होंने उस फाइल को चेक करके रख दिया तो मुझे देखते हुए कहने लगे, अरे खड़े क्यों हो तुम, बैठ जाओ। उन्होंने अपने सामने पड़ी कुर्सी पर इशारा करते हुए कहा। मैंने उनके हुक्म की तामील की और फौरन से पहले उनके सामने जा बैठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगे, कॉफ़ी पियोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे आप मुनासिब समझे। मेरी बात पर बॉस ने फ़ोन उठाया और 2 कप कॉफ़ी लाने के लिए कहा। आज बॉस का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला था। वो मुझसे इतनी नरमी से बात कर रहे थे और इसके अलावा वो मुस्कुरा भी रहे थे। मुझे उनका यूं मुझसे अच्छे तरीके से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता था। जब भी मैं कोई काम करता तो बॉस इसमें बहुत सी गलतियां निकालते थे और मुझे वही काम बार बार करने को कहते थे। हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाया था। यही वजह थी कि बॉस अक्सर मुझसे नाराज़ रहते थे और आए दिन मेरी क्लास लेते रहते थे। लेकिन आज तो बॉस का रूप ही बहुत निराला देखने को मिला था। मैं अभी तक ये सोच रहा था कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ है कि बॉस मुझे अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए बुला लिया। बॉस ने फ़ोन क्रेडिल पर रखा और मेरी तरफ घूम गए और मुझसे पूछने लगे, और बताओ ज़ुबैर, सब कैसा चल रहा है? घर में सब ठीक ठाक है? बॉस के इस दोस्ताना रवैये पर मैंने सर हिलाते हुए कहा, जी बस अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। आप मुझे बताएं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ देर खामोश रहने के बाद भी आखिर मैंने अपने बॉस से असल मकसद जानने की बात की। मेरी बात सुनकर मेरे बॉस धीमे से मुस्कुराए और कहने लगे, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र रखो, बहुत जल्द तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। ये बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया और वो चेयर से बैठ गया। बॉस एक बार फिर अपनी फाइल निकाले उसको चेक करने में मसरूफ़ हो गए थे और मैं इस कश्मकश में मुब्तला था। क्या हुआ है आखिर? कौन सी बात है जिसके लिए बॉस ने अब तक मुझे अपने पास बिठा रखा है? बहुत सोचने के बाद भी मुझे अपनी कोई भी गलती याद ना आई जो मैंने इन दिनों की थी, या फिर कोई लापरवाही जिसकी वजह से बॉस का नुकसान हुआ हो। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और ऑफिस का पीएन कॉफ़ी के 2 कप ले लाए अंदर दाखिल हुआ। बॉस ने 1 कप मेरे आगे रखने के लिए कहा और दूसरा खुद के आगे रखते हुए बॉस के हुक्म की तामील की और जिस तरह से वो आया था उसी तरह कॉफ़ी के कप रखने के बाद बाहर चला गया और बॉस ने उनके जाने के बाद कुर्सी की पुश्त पर टेक लगाकर बैठ गए और मुझे घूरने लगे। बॉस का यूं घूरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कुछ देर यूं ही घूरने के बाद कहने लगे, ज़ुबैर कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, पी लो इसे। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी बॉस, बस पी ही रहा हूँ। इसके बाद मैंने कॉफ़ी का कप उठाया और बमुश्किल उसके घूंट भरने लगा। मेरे बॉस ने अभी तक कॉफ़ी के मग को हाथ नहीं लगाया था, वो बस मुझे ही मुसलसल घूरे जा रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने जैसे तैसे वो कॉफ़ी ख़त्म की और सवालिया नज़रों से बॉस की तरफ देखने लगा। बॉस, क्या मैं अब जाऊँ? मैंने इजाज़त तलब करते हुए अपने बॉस से कहा, जिस पर उन्होंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी मुझे वो बात तो कर लेने दो जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं उनकी बात सुनकर ठटक गया था। आखिर वो ऐसी कौन सी बात थी जो बॉस मुझसे अभी तक कह नहीं पाए थे? मैं अपने कश्मकश में इस कदर मुब्तला था कि मैं ये भूल ही गया कि सामने बैठा शख्स की आंखें मुझे मुसलसल स्कैन कर रही हैं।
میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑ رہا تھا۔ میں آج تک کبھی بھی کسی انسان کے سامنے جا کر اتنا بے بس نہیں ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ہمیشہ ہی ڈر لگتا تھا۔ ان کا رویہ، ان کی چیخو پکار ہمیشہ ہی مجھے لرزا دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں وہاں سے جلد از جلد چلے جانا چاہتا تھا، لیکن باس مجھے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری گھبراہٹ کو وہ بخوبی محسوس کر چکے تھے، اس لیے مسکراتے ہوئے انہوں نے ٹیک چھوڑی اور ٹیبل پر دونوں بازو رکھتے ہوئے میری طرف کو جھکے۔ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ باس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا، جس پر میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، نہیں باس، میں پریشان نہیں ہوں، بس میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی تک آپ نے مجھے وہ بات کیوں نہیں بتائی جس کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ میری بات سن کر میرے باس نے ایک کہا لگایا اور کہنے لگے، اوہو زبیر، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، میں جانتا ہوں تمہیں میری کمپنی میں کام کرتے ہوئے 6 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ تم میرے ہر روپ سے، ہر ڈھنگ سے واقف ہو، اور تم یہ بھی بخوبی جانتے ہو کہ میں انتہا کا ضدی انسان ہوں۔ ہر وہ چیز جو مجھے پسند آ جائے میں اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے ہی رہتا ہوں، پھر چاہے وہ راستہ جائز ہو یا ناجائز، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ باس کے اتنا کہنے پر میں ٹھٹک گیا تھا، اور مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ باس مجھے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کہنے والے ہیں جس پر وہ چاہتے ہیں کہ میں بنا سوچے سمجھے انہیں ہاں کر دوں۔ میں نے اپنا حلق تر کرتے ہوئے کہا، سر جی، میں جانتا ہوں کہ آپ کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میری بات سن کر باس نے مسکراتے ہوئے ایک ادا سے آئی برو کو اچکایا تھا اور مجھ سے وہ سوال پوچھا، اب تم اتنے بے وقوف تو ہو نہیں کہ میری بات کا مفہوم نہ سمجھ سکو، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے اپنی بات کی وضاحت کر دوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ مجھے تمہاری بیوی پسند آ گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے چند گھنٹوں کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ باس کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک دم غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کی عزت پر نگاہ ڈالنے کی؟ آپ جانتے بھی ہیں آپ کیسی بیہودہ بات کر رہے ہیں، اور کر بھی کس کے بارے میں رہے ہیں؟ وہ جو میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ آپ نے اتنا غلط سوچ بھی کیسے لیا؟ میں غصے سے چلانے لگا تھا۔ میرا ریئیکشن دیکھ کے باس اپنی کرسی سے اٹھے اور چلتے ہوئے بالکل میرے مقابل آ کر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے مجھے کندھوں سے تھاما اور واپس کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، دیکھو دوست، صرف چند گھنٹوں کی بات ہے، میں تمہیں اس کے بدلے میں مالا مال کر دوں گا۔ یقین مانو اتنا پیسہ دوں گا کہ تمہاری آنے والی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ بس تم ایسا کرو کہ کسی طرح صرف ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ اس کے بدلے میں تمہیں گھر، گاڑی، پرموشن، بینک بیلنس سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ باس کی باتیں سن کر میرا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا، اور میرا دل چاہنے لگا کہ میں باس کی گردن ہی مروڑ دوں۔ آخر وہ اتنی گھٹیا بات مجھ سے کس طرح کر سکتے تھے؟ لیکن اس وقت وہ میرے باس تھے اور میں ان کا ایک ادنا سا ملازم۔ میں کچھ زیادہ باؤ کھاتا تو یقیناً وہ مجھے اس نوکری سے ہی نکال دیتے، اور نوکری آج کل کے دور میں میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی، کیونکہ جو اس وقت موجودہ حالات چل رہے تھے، ایسے حالات میں اگر کوئی 10,000 کی بھی کسی کو نوکری دے گا تو لوگ اسے بھی کرنے کو راضی ہو جائیں گے، تو بھلا میں کیسے اپنی ویل سیٹل جاب چھوڑ دیتا؟ اس لیے میں نے آہستہ آہستہ اپنے غصے پر قابو پانا شروع کیا اور گہرا سانس لے کر کہنے لگا، دیکھیں باس، آپ کو جتنا کام کروانا ہے آپ مجھ سے کروا لیں۔ آپ کو میری سیلری کاٹنی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے پرموشن نہیں دینا تو میں اس پر بھی راضی ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کو آپ کے پاس نہیں بھیجوں گا۔ پہلی بات کہ وہ بہت زیادہ سادہ سی عورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتی ہے، بعض اوقات تو وہ مجھے بھی کھری کھری سنا دیتی ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس تمام معاملے کے لیے میری بیوی مانے گی۔
اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس بات کا خیال اپنے دماغ سے نکال دیں، کیونکہ یہ سب ممکن نہیں ہے، میں نے اٹل انداز میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر واپس جانے لگا۔ ابھی میں دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا جب پیچھے سے میرے باس نے کہا 10 لاکھ۔ اچانک میرے قدم رکے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے قریب آئے۔ 20 لاکھ۔ میں اب بھی سوالیہ نظروں سے انہیں گھورے جا رہا تھا اور وہ ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے 30 لاکھ۔ میں ابھی بھی خاموش کھڑا تھا۔ 50 لاکھ۔ اتنا کہنا تھا کہ میں دھیمے سے مسکرایا اور کہنے لگا یہ ہوئی نا بات، اب آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے کب کہاں کیسے زرینہ کو لے کر آنا ہے اب یہ میرا کام ہے، لیکن پہلے مجھے پیسے ایڈوانس میں چاہیے، وہ بھی نقد۔ میرا اتنا کہنے پر باس نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں نہیں، ضرور مل جائیں گے، آج جانے سے پہلے میرے آفس کا ایک چکر ضرور لگا کے جانا۔ باس کی بات سن کر میں مسکرایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے شروع سے ہی بہت مشکلیں سہی تھیں۔ میرا سپنا تھا کہ میں ایک کروڑ پتی انسان بن جاؤں۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایک ایسا موقع میرے ہاتھ لگ جائے جس سے میں اپنی تمام خواہشیں پوری کر سکوں۔ مجھے عیاشی کا بہت شوق تھا، لیکن یہ سب میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنا یہ شوق کبھی پورا نہ کر پایا تھا۔ اور آج جب باس نے مجھے زرینہ کے حوالے سے اپنے دل کی بات کی تو میں جان گیا تھا کہ اس انسان کو کس طرح سے پٹانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کیا جس پر وہ خود ہی مدعے کی بات پر آ گیا تھا۔ میں خوشی خوشی اپنے کیبن میں جا بیٹھا اور اپنا باقی بچا کام کرنے لگا۔ شام کے 6 بجے باس نے کال کر کے مجھے بلایا اور مجھے خوشی خوشی اپنا کام بند کر کے ان کے آفس کی جانب چلا گیا۔ باس نے بنا کچھ کہے ایک بیگ ٹیبل کے نیچے سے نکالا اور میرے سامنے رکھا اور اسے کھولنے لگے۔ وہ جیسے ہی کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ اس میں ایک ساتھ 50 لاکھ روپے تھے۔ اتنے پیسے میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ میں اتنا خوش تھا کہ جیسے میری لاٹری نکل آئی ہو۔ باس کے ہاتھ سے میں نے جیسے ہی وہ بیگ لینے کی کوشش کی تو اچانک باس نے وہ بیگ خود کے پیچھے کر لیا اور کہنے لگے رات 9 بجے، یاد رکھنا 1 منٹ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہوا تو پھر تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ باس نے آنکھوں میں سختی لیے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر میں نے کسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا ارے باس، اب آپ بے فکر ہو جائیں، یہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کتے کی طرح دم ہلانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب بس آپ دیکھتے جائیے اس زبیر کا کمال۔ آج رات 9 بجے اگر اس نے آپ کی ضرورت پوری نہ کی تو میرا نام بھی زبیر نہیں ہے، میں نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ میری بات سن کر باس مسکرانے لگے اور وہ بیگ میرے حوالے کر دیا۔ میں نے جلدی سے وہ بیگ لیا اور واپسی کی راہ پر چل پڑا۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ مجھے اپنے خوابوں کی تکمیل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی زرینہ نماز مغرب ادا کر رہی تھی۔ میں نے پورے گھر کا چکر لگایا۔ اتنے میں نے پورے گھر کا جائزہ لینے کا سوچا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مجھے زرینہ کو رات کے اس پہر نیم بے ہوش حالت میں گھر سے باہر لے جاتا دیکھے۔ شاید آج قسمت بھی مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ میں نے پورے گھر کا چکر لگایا لیکن کہیں پر بھی کسی انسان کو پایا۔ میری تو جیسے اللہ نے سن لی ہو۔ میں نے جب یہ تسلی کر لی کہ میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی تو اب میں نے کچن میں جا کر چائے بنانے کا ارادہ کیا اور جیسے ہی چائے بن گئی تو میں نے زرینہ کے کپ میں نیند کی گولیاں ملا دی اور وہ چائے لیے مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ زرینہ اب نماز سے فارغ ہو چکی تھی اور صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی ارے آپ آ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ میں نماز پڑھ رہی تھی نا، اب آپ بیٹھے میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر واپس بیڈ پر بٹھا دیا
اور کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کی، آج ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ جلدی سے تم تیار ہو جاؤ۔ زرینہ مجھے حیران نظر سے دیکھ رہی تھی کیونکہ پچھلے کافی ماہ سے اچھا ٹھیک سے بات تک نہیں کر رہا تھا اور آج اسے کھانے کی آفر دے رہا تھا، جس پر وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ ارے بھائی ایسے کیا دیکھ رہی ہو، تمہارا ہی شوہر ہوں، اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا۔ اس پر وہ مسکرانے لگی اور اس بات پر میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی بس مجھے 5 منٹ دیں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے جو چائے بنائی تھی اسے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا زرینہ کو چائے ٹھنڈی کر کے پینے کی عادت ہے، اس لیے میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد زرینہ میرے سامنے بالکل تیار کھڑی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، کوئی بھی انسان اسے ایک بار دیکھتا تو اپنی نظر ہی پلٹنا بھول جاتا۔ ہلکی ہلکی سی آرائش اس کو مزید نکھار دیتی تھی اور شاید یہ اس کی خوبصورتی کا ہی کمال تھا کہ جب میرے پاس دعوت پر میرے گھر آئے تھے تو وہ زرینہ کو دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ میں ان کی نظروں کو اپنی بیوی پر بخوبی محسوس کر سکتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس حد تک چلے جائیں گے۔ خیر جو بھی تھا، میرے لیے یہ منافع بخش بات تھی۔ میں نے زرینہ کی تیاری کو دیکھ کر کہا بہت پیاری لگ رہی ہو، اب ایسا کرو چائے پی لو، کیونکہ میں تو چائے میں تمہارا انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے گرم چائے پسند ہے اور تمہیں ٹھنڈی۔ میری بات سن کر زرینہ مسکرائی اور کہنے لگی آپ کو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، میں خود ہی بنا لیتی۔ لیکن میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آج میری بیوی آرام کرے۔ میری بات سن کر زرینہ مسکرائی اور صوفے پر بیٹھ کر میں کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چائے پیتے پیتے ہی اچانک ہی وہ بے ہوش ہو گئی اور وہیں صوفے پر ڈھہ گئی۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس کے پاس آیا اور اس کو ہلایا جلایا، لیکن وہ یوں ہی بے سود پڑی تھی۔ اچھی طرح سے تسلی کر لینے کے بعد کہ اب وہ ہوش میں نہیں ہے، میں جلدی سے پورچ کی طرف بھاگا، اپنی گاڑی کو اپنے گھر کے باہر ایک طرف کھڑا کر دیا۔ میں نے اس کا اچھے سے جائزہ لیا لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس بات کا میں نے فائدہ اٹھایا اور دوبارہ بھاگتا ہوا اندر آیا، زرینہ کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف آ گیا۔ زرینہ کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹانے کے بعد میں نے ایک بار پھر ارد گرد کا معائنہ کیا تھا، یہ تسلی کر لی تھی کہ مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اس کے بعد میں فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھا اور گاڑی کو لے کر اپنے باس کے فارم ہاؤس کی جانب چلا گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ فارم ہاؤس چونکہ شہر سے دور تھا تو وہاں پہنچتے پہنچتے 10 بج چکے تھے۔ جیسے ہی میں فارم ہاؤس کے گیٹ تک پہنچا تو میرے ہارن دیے بنا ہی چوکیدار نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ اس پر میں مسکرایا تھا، یہ میرے باس کی جلد بازی کو ثابت کر رہا تھا۔ میں گاڑی اندر تک لے گیا اور ارد گرد دیکھا، صرف ایک چوکیدار تھا جو کہ ابھی گیٹ بند کر رہا تھا۔ میں نے زرینہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ سے نکالا اور سہارا دے کر اندر کی طرف لے جانے لگا۔ جب میں اندر گیا تو ٹی وی لاؤنج میں ہی صوفے پر باس بیٹھے سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ مجھے میری بے ہوش بیوی کے ساتھ دیکھ کر وہ مسکرائے اور مجھے لیے سامنے کی جانب بڑے بنے بیڈ روم کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے زرینہ کے بے ہوش وجود کو لٹا دیا۔ اس کو لٹانے کے بعد میں باہر آ گیا۔ اب تو یہاں سے چلے جاؤ اور جب میں فون کروں تو تب ہی آنا۔ باس نے مجھے نظروں سے دیکھو۔ باس کا یہ اچانک بدلہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ذرا خیر چونکہ میں ان سے پیسے لے چکا تھا تو ان کے ساتھ چون چرا کی ہمت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا میں نے ایک بار پھر اپنے باس کو یہ یاد دلایا تھا کہ زرینہ یہاں سے چند گھنٹوں کے لیے ہے۔ صبح کے 5 بجے میں اسے یہاں سے لینے آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زرینہ کو یا میرے گھر والوں میں سے کسی کو بھی میری اس حرکت کے بارے میں معلوم ہو۔ میری بات سن کر میرے باس ساری اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے مجھے جانے کا کہا۔ میں بھی اب وہاں جاتے تھے رکنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، اس لیے میں جلدی جلدی وہاں سے نکلا اور شہر کے سب سے نامور اور مشہور کلب میں چلا گیا۔ آج بہت عرصے کے بعد میں اس کلب میں آیا تھا۔
پہلے میں شادی سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آیا کرتا تھا، تب میرے پاس پیسے کی کمی نہ تھی، لیکن پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا تو پھر ذمہ داریاں مجھ پر پڑنے لگی، اور پھر آخر کار میرے بابا کی موت نے مجھے ان عیاشیوں سے بالکل ہی محروم کر دیا تھا۔ اب تمام پیسوں کا حساب مجھے خود رکھنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی خواہش مکمل نہ کر پاتا تھا، لیکن آج زرینہ کی بدولت مجھے اتنے عرصے کے بعد اتنا خوش ہونے کا موقع ملا تھا۔ میں نے کلب میں ساری رات گزاری تھی، مختلف لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے، ان کے ساتھ شیر خواہ نہیں کرتے ہوئے میں بالکل ہی اس بات سے غافل ہو چکا تھا کہ میں اپنی عزت، اپنی آبرو کسی کے حوالے کر آیا ہوں۔ میں نشے میں دھت ہو چکا تھا اور ناچتے ہوئے جانے کا وہاں بار میں ہی سو گیا تھا۔ جب تمام لوگ واپس چلے گئے تو بار کے ویٹر نے رات کے 2 بجے مجھے بہت مشکل سے ہلاتے ہلاتے اٹھایا تھا۔ وہ مشکل آنکھیں کھولیں اور پوچھنے لگا، کون ہو تم اور کیوں میری نیند برباد کر رہے ہو؟ نظر نہیں آ رہا تمہیں کہ میں سو رہا ہوں؟ میں نے نیند سے بھاری آواز میں اس ویٹر کو جھاڑا، جس پر وہ کہنے لگا، جناب یہ آپ کا گھر نہیں، یہ ایک کلب کا فرش ہے جس پر آپ پچھلے 4 گھنٹے سے پڑے سو رہے ہیں۔ اگر آپ کو سونا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیں، اور اگر آپ اس حالت میں نہیں ہیں تو ہمارے پاس بھی کپڑے موجود ہیں۔ اب اگر آپ چاہیں تو میں ان میں سے کوئی ایک کمرہ آپ کو دے سکتا ہوں۔ ویٹر نے نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں اپنی صلاح دیتے ہوئے کہا تھا، جس پر میں نے تنفر سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ تم جیسے لوگوں کے تو منہ ہی نہیں لگنا چاہیے۔ اگر میں نے رکھا کرتے ہوئے قدموں سے باہر نکلا، گھڑی پہ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ نشے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ گاڑی ڈرائیو کرنا میرے بس میں نہیں ہوگا، لہٰذا میں دوبارہ کلب میں چلا گیا اور ویٹر سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ پیاز اور نیمبو پانی لا دو تاکہ میں اپنا یہ نشہ اتار سکوں۔ میری بات سن کر ویٹر نے کہا، اب تو کاؤنٹر بند ہو چکا ہے، ایسے میں آپ کو یہ سب چیزیں میں مہیا نہیں کر سکتا۔ اس کے انکار پر جو غصہ تو بہت آیا، لیکن یہ وقت جوش سے کام لینے کا نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے والا، لہٰذا میں نے اپنی جیب سے 2 5 ہزار کے نوٹ نکالے اور اس کو تھماتے ہوئے کہا، اب تو یقیناً مجھے میری ضرورت کی چیزیں مل جائیں گی۔ پیسوں کو دیکھ کر اس ویٹر کی بتی سی نکل آئی اور اس نے کہا، کیوں نہیں جناب، آپ یہاں بیٹھیے، 2 منٹ میں آپ کا مال آپ کو دیتا ہوں۔ کہہ کر وہ کاؤنٹر کے پیچھے غائب ہو گیا اور واپس آنے پر ایک گلاس میں لیمو پانی اور پیاز کاٹ کر لے آیا تھا۔ میں نے میرا تاخیر کیے پیاز کھانے شروع کر دیے تھے اور ساتھ میں لیمو پانی پی رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میرا نشہ بھی کافی حد تک کم ہو چکا ہے، اب میں گاڑی چلا سکتا تھا۔ میں نے ویٹر کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس تمام معاملے میں مجھے مزید آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں جب اپنے خواص میں واپس آیا تھا تب سے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ یہ بے چینی کم ہو جائے۔ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے بھی مجھے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن میری بے چینی تھی کہ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کسی بہت بڑی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں اپنے اس خیال کو بار بار جھٹک رہا تھا۔ آخر کار صبح کے 5 بج ہی گئے اور میں سیدھا اپنے باس کے فارم ہاؤس پر جا پہنچا۔ گارڈ نے میرے ہارن دینے پر گیٹ کھول دیا۔ میں نے اپنی گاڑی لے جا کر پورچ میں پارک کی اور سیدھا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جب میں اندر گیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی میرے باس کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ زرینہ کی حالت دیکھ کر مجھے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہوا ہوگا۔ میں یوں دروازے میں کھڑا دیکھ کر زرینہ مسکرا کر کہنے لگی، دیکھیے تو احسن کون آیا ہے۔ اس نے میرے باس کو میری طرف متوجہ کیا۔ مجھے دیکھ کر احسن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تم وقت کے بہت پابند ہو۔ میری حیرت تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے کہا، جو بات ہمارے درمیان طے ہوئی تھی اس کا خیال رکھنا تو میرا فرض تھا نا۔ میری بات سن کر احسن مسکرایا اور کہنے لگا، خیر اچھا کیا تم نے خود ہی یہ ٹاپک چھیڑ دیا۔
میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیسے زرینہ سے اس معاملے کے بارے میں بات کروں، لیکن اب اگر تم خود تھرو برو ہو کر بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ میں کہتے ہی احسن نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ سو مسٹر زبیر، بتائیے کس طرح سے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ احسن طنزیہ لہجے میں مجھ سے پوچھا تھا، جس پر میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا تھا کہ ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو میری خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنے الفاظ پر پورا اتریں اور میری امانت مجھے واپس لوٹا دیں۔ میں نے زرینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بات سن کر زرینہ اور احسن ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھنے لگے اور پھر وہ ہنسنے لگے تھے۔ ان کے ہنسنے کی وجہ میں سمجھ نہ پایا تھا۔ میرے لیے سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ زرینہ جیسی اتنی پاکیزہ عورت ایک نامحرم کے ساتھ اتنا گھل مل چکی تھی کہ اس کے سامنے اس کے شوہر کی کوئی اوقات ہی نہ رہی تھی۔ مجھے اب زرینہ کا یہ انداز ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ میرے سامنے بیٹھ کر میرے منہ پر تھوک رہی ہو۔ اس کا ہنسنا، احسن کے ساتھ اتنا کلوز ہو کر باتیں کرنا مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ اچانک میں اٹھ کر خراب ہوا اور کہنے لگا کہ زرینہ اٹھا اور چلو یہاں سے۔ زرینہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، زبیر اتنی بھی کیا چلتی ہے، ابھی تو آپ آئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں تو مجھے اب وہ کچھ بتانا ہے۔ اس نے مجھے یوں کھڑا دیکھ کر جلدی جلدی کہا تھا، مجھے کچھ نہیں سننا، بہتر یہ ہوگا کہ تم یہ سب چھوڑو اور ابھی کے ابھی میرے ساتھ چلو، اور اگر تم اب بھی اسی وقت میرے ساتھ نہ گئی تو یاد رکھنا میں تمہیں دوبارہ کبھی یہاں سے لے کر بھی نہیں جاؤں گا، بلکہ یہیں اس جگہ کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ زرینہ اور زیادہ نگاہ سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی احسن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بکواس بند کرو اپنی ذلیل انسان، تم جیسا انسان اس کو طلاق دے گا، اسے چھوڑ کر جائے گا؟ ارے تم کیا چھوڑو گے؟ میں اسے یہاں سے تمہارے پاس کبھی جانے ہی نہیں دوں گا۔ تمہارا کیا بھروسہ؟ آج تم نے اس کو 4 پیسوں کے لیے میرے آگے بیچ دیا ہے، کل کو تم کسی اور کے آگے بھی بیچ دو گے۔ تم جیسے مرد ہوتے ہی گھٹیا ہیں۔ احسن کس طرح بولنے پر میں اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ اگر میں گھٹیا ہوں احسن صاحب، وہ آپ کون سا دودھ کے دلے ہیں؟ آپ نے بھی تو کسی کی عزت پر نگاہ ڈالی نا، اور اس کو پھر اپنا بنانے کی کوشش بھی کی، اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئے، جس کا نتیجہ میں بخوبی دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے طنزیہ زرینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زرینہ میری باتوں پر آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی اور سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ میری بات سن کر احسن کہنے لگا، تم سمجھ نہیں سکتے کہ میں تم سے کہنا کیا چاہتا ہوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نہ ہی سمجھو تو بہتر ہے۔ اور رہی بات زرینہ کی، تم مجھے یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے جب تک میں نہ چاہوں، احسن نے اٹل انداز میں کہا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے زرینہ کی کلائی اپنے ہاتھ میں تھامی اور اسے کھینچ کر باہر کی جانب لے جانے لگا تھا کہ احسن اچانک میرے راستے میں حائل ہوا تھا اور زرینہ کا ہاتھ مجھے چھوڑنے کے لیے کہنے لگا، لیکن میں نے اس کی ایک بات نہ سنی اور اسے یوں دھکا دے کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ احسن نے مجھے میرے گریبان سے پکڑا اور کچھ بھی کہے بغیر میرے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دی۔ اس کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ اس کے ایک تھپڑ سے ہی میں زمین پر گر پڑا تھا۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنی اچھے طریقے سے لڑنا بھی جانتا ہے۔ زرینہ خوفزدہ نگاہوں سے کبھی مجھے اور کبھی احسن کو دیکھ رہی تھی۔ گھٹیا انسان، اب تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ تم نے مجھے ایک تھوڑے وقت کے لیے پیسے دیے تھے، تیرا وہ وقت پورا ہو چکا ہے، اب میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ تو کون ہوتا ہے میرے ساتھ اس طرح کا ناروا شروع کرنے والا؟ میں غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور چیخنے چلانے لگا تھا۔ میرے یہ بے ربط جملے اس بات کی عکاسی کرتے تھے کہ میں اپنا ہوش کھوتا جا رہا ہوں۔ میری بات پر احسن ایک بار پھر طیش میں آ گیا اور بنا سوچے سمجھے مجھے پیٹنے لگا۔ میں اس سے تب تک پٹتا رہا جب تک میں نے مزاحمت کرنا نہ چھوڑی تھی۔ جیسے ہی میرا جسم ڈھیلا پڑنے لگا
تو احسن نے بھی مجھے چھوڑ دیا تھا۔ زرینہ ابھی بھی بے یقین نظروں سے ایک طرف کھڑی ہمیں گھور رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے جسم سے جان نکال دی گئی ہو۔ میں اپنا ہاتھ تک ہلانے سے ڈر رہا تھا۔ احسن نے مجھے اتنی زور سے پیٹے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت جمع کی اور بمشکل صوفے پر جا بیٹھا۔ میرے سامنے ہی احسن براجمان تھا اور اپنے ناک سے نکلنے والے خون کو صاف کر رہا تھا۔ ہائی کار، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اہل کیوں تم میری بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو؟ تم نے صرف مجھے چند گھنٹوں کی قیمت ادا کی تھی، اب تم اسے یہاں سے جانے نہیں دے رہے۔ کیا چکر ہے؟ تمہارا کیا لگتا ہے تم اس کے؟ میں نے نکہت بھری آواز میں احسن سے پوچھا۔ میری بات سن کر احسن ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہی سب اگر تم پہلے پوچھ لیتے تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ تم جانتے بھی ہو کہ زرینہ نے تم سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ اسے زرینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، جانتا ہوں اس جیسی عورتوں کو بھی جب بھی تمہارے جیسا پیسے والا مرد دیکھیں گی تو ظاہری سی بات ہے نیت تو پھسلے گی نا، اور زیادہ سے زیادہ کیا کہہ لینا تھا، یہی کہ میں احسن کے ساتھ خوش ہوں اور زبیر تم سے طلاق دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں جانتا ہوں سب کچھ تمہیں مجھے کچھ بتانے کی یا مجھے کچھ اس کی سننے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے تنفر سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ زرینہ جو ابھی تک بالکل خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی، اچانک میرے پاس آئی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور غیر متوقع طور پر اس نے کھینچ کر میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ میں اس کے اس عمل پر حیران رہ گیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ بات کرتے ہوئے؟ میں زرینہ آپ کی بیوی جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آپ میرے بارے میں اتنے گھٹیا خیال رکھتے ہیں۔ اگر مجھے پہلے کبھی معلوم ہوتا تو میں تو کب کی چھوڑ کر آپ کو جا چکی ہوتی، لیکن ٹھیک کہتے ہیں لوگ، اللہ جو کرتا ہے بہتری کے لیے کرتا ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ میں یہاں کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں میں کیوں مصروف تھی؟ جاننا چاہتے ہیں نا سب؟ تو سنیں، احسن میرا بھائی ہے، میرا سگا بھائی۔ شادی کے وقت بابا نے کہا تھا کہ زرینہ میری اکلوتی اولاد ہے، جبکہ یہ حقیقت نہیں تھی۔ بابا اس وقت احسن بھائی سے بہت ناراض تھے کیونکہ احسن بھائی بابا کو بتائے بغیر ہی چائنا چلے گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بابا نے ان سے تمام رشتے ختم کر دیے تھے اور گھر میں بھی سب کو ان سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن کافی سالوں کے بعد جب مال میں شاپنگ کرتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھا تو یہ مجھے پہچان گئے تھے۔ کچھ لمحے سے ایک ساتھ باتیں کرنے کے بعد مجھے بھی اپنے پرانے دن یاد آنے لگے تھے۔ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن میرا بھائی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اور اس کی بہن کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے اس نے مجھے یہاں آپ کو لانے کے لیے کہا۔ لیکن جب آپ نے بالکل انکار کر دیا تو اس نے آپ کو پیسوں کا لالچ دیا، اور دیکھیے تو کتنے کمزور اور گھٹیا انسان نکلے۔ آپ نے چند پیسوں کے حوالے سے اپنی بیوی کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے نکاح میں ہوں۔ احسن جب بھی مجھ سے باہر کہیں ملتے تھے تو مجھے بتاتے تھے کہ تمہارا شوہر آج فلاں ریسٹورنٹ میں فلاں لڑکی کے ساتھ پایا گیا ہے، آج وہ فلاں ہوٹل کے کمرے میں ہے۔ میں ان کی باتوں پر کبھی یقین نہ کرتی، اسی لیے آج احسن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ آپ کو خود کی حقیقت بھی بتائیں گے اور مجھے آپ کی حقیقت سے بھی روشناس کروائیں گے۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ اپنے بھائی کو کہتی رہی تھی کہ نہیں، زبیر میرا مان نہیں توڑ سکتے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو یا وہ یوں ہی بات کر رہے ہوں کہ میرا بھائی ہمیشہ میرے اس خیال کی تردید کرتا تھا، اور آخر کار اس نے یہ ثابت کر دیا کہ میں غلط تھی۔ اور مجھے شرم آتی ہے آپ جیسے گھٹیا انسان کے نکاح میں رہتے، پر شرم آتی ہے مجھے اس معاشرے میں آپ کے نام سے پہچانے جانے پر، اور آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ دے دیں مجھے طلاق ابھی اور اسی وقت، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں خود کورٹ میں جاؤں گی اور خلا کی اپیل کروں گی۔
تاکہ آپ کو اپنے کیے پر تھوڑی سی شرمندگی تو محسوس ہو۔ زرینہ نے اپنی دونوں آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ زرینہ کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلے گی، لیکن اب پچھتانے کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے زرینہ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی، جس پر زرینہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، احسن بھائی، آپ انہیں کہیں جلد سے جلد یہاں سے چلے جائیں۔ میں ان کی شکل اور ان کا وجود اب مزید اپنے اس گھر میں برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ خدا را انہیں اس گھر سے باہر نکال دیں۔ زرینہ نے روندی ہوئی آواز میں احسن سے کہا اور پھر بھاگتے ہوئے بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی احسن نے مجھے گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مجھے اپنے اس انجام پر خوش ہونا چاہیے یا سوگ میں رہنا چاہیے؟ میں اس بات کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب میری طرف سے دیکھا گیا کہ طلاق کے کاغذات نہیں بھیجے گئے تو زرینہ نے کورٹ میں خلا کی درخواست ڈالی، جسے کورٹ نے منظور کر لیا، اور اس طرح زرینہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئی۔ زرینہ کے جانے کے بعد میں نے اس حقیقت کو جانا کہ اکثر ہم لوگ ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہو کر اپنی عمارت کی ایک کھوکھلی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر ہی ہم بنا انجام سوچے اپنی عمارت کی تعمیر جاری رکھتے ہیں، اور پھر وہ عمارت ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے ڈھہ جاتی ہے اور نام و نشان اس کا اس طرح سے مٹ جاتا ہے کہ کبھی یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ میرے اور زرینہ کے رشتے کی عمارت بھی ایسی ہی کھوکھلی بنیاد کی وجہ سے زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ میں اس سب کا ذمہ دار خود کو ہی سمجھتا تھا اور پچھتاتا تھا کہ اگر میں اس دن جاگ کر تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرتا تو یقیناً آج میری بیوی میرے پاس ہوتی اور میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زرینہ جیسی نیک اور سادہ عورت کو مجھ سے دور کر دیا تھا، کیونکہ میں اسی کا حقدار تھا۔ میں بہت جلد باز اور لالچی انسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں آہستہ آہستہ اپنے تمام رشتے کھوتا چلا گیا تھا۔ میرے والدین بھی میرے ساتھ میری جلد بازی اور بدتمیزیوں کی وجہ سے نہیں رہتے تھے۔ میں ہر کام میں اپنی میں کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ ہر کام میں کہتا تھا کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں، جبکہ باقی تمام لوگ عقل نامی چیز سے بالکل محروم ہیں۔ لیکن زرینہ کے جانے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ تہی داماں تو میں رہ گیا ہوں، جبکہ میرے ساتھ والے سب کچھ حاصل کر گئے۔ صحیح کہتے ہیں کہ جلد بازی کے کام شیطان کے ہوتے ہیں، اور یہ شیطان نہیں ہوتا جو دو دلوں میں ایسے وسوسے سے ڈالتا ہے کہ دو دل چاہے جتنی مرضی قریب ہوں نہ ہو، آخر کار جدا ہو ہی جاتے ہیں۔ زرینہ جو مجھ سے اٹھتے بیٹھتے اپنی محبت کا اظہار کرتے نہ تھکتی تھی، آج وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے بہت بار کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہ اپنی خلا کا فیصلہ واپس لے لے اور دوبارہ گھر چلی آئے، لیکن وہ نہ مانی تھی۔ میں روز کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش بھی کرتا تھا کہ میں بدل چکا ہوں، اب میں ویسا نہیں رہا، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ سانپ کو جتنا مرضی دودھ پلا لو، وہ آپ کو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، اور تم تو پھر ایک مرد ہو۔ میں کیسے تمہاری بات کا یقین کر لوں؟ کیا کبھی مرد بھی اپنی فطرت کسی عورت کے لیے بدلتے ہیں؟ نہیں زبیر صاحب، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ میں جانتی ہوں جس دن میں دوبارہ تمہارے ساتھ رہنے چلی آئی، اس دن تم ایک بار پھر میرا سودا کسی بھی انجان آدمی کے ساتھ کر دو گے، اور میں اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھ سے دوری بنائے رکھو، دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گی اور تم پر ایسے ایسے سنگین الزامات لگاؤں گی کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ زرینہ سے یہ میری آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد باقی میں نے کبھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی، لیکن دل میں ایک پچھتاوا ابھی بھی باقی ہے۔ میں نے اگرچہ اپنی غلطیوں کا اعتراف ضرور کیا تھا، لیکن اس سے معافی نہیں مانگی تھی۔ آج بھی میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ کہیں زرینہ مجھے ملے تو میں اس کے پاؤں پکڑ کر صرف اپنے کیے پر معافی مانگ لوں، لیکن لگتا ہے کہ فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے۔
اور اس سب کے لیے مجھے مزید تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔